अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सादिया की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। ड्राइवर ने एक लम्हे कुछ सोचा और दरवाजा खोल दिया। अब वो था और कलकत्ते की सड़कें थी। हम मीलों भागते रहे, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक बाजार से दूसरा बाजार। बड़ा बाजार आके नहीं दिया। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने ऐसी जगह का नाम क्यों ले दिया जो होटल से इतनी दूर है। ड्राइवर से ये पूछते हुए भी झिझक हो रही थी कि कितना फासला तय करेगा। मुमकिन है बड़ा बाजार इतनी ही दूर हो। आखिर बहुत देर बाद मैंने उसे टोका, तुमने गाड़ी गलत रास्ते पर डाल दी है। वो कुछ चौंका मगर दूसरे सानी इत्मीनान से कहने लगा, साहब रास्ता तो गलत नहीं, अलबत्ता मैं आपको साफ सुथरे रास्तों से लेके आया हूँ। जरा कलकत्ते की बाहर भी देखिए। हमारा मकसद भी यही था, कलकत्ता खूब देखा जाए। फिर ड्राइवर गाड़ी एक ऐसी जगह ले आया जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खत्म हो गई थी और नीम शहरी इलाका शुरू हो गया था। ये जगह देखकर मुझे कुछ परेशानी हुई। हम बतदरीज किसी वीरान इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। ये तुम कहाँ ले जा रहे हो? मैंने बेचैनी से पूछा। बड़े बाजार। ड्राइवर ने गर्दन मोड़ के कहा, जनाब ये गरीबों की बस्ती भी देखिए, आइए मैं आपको अपना घर दिखाऊं। मैंने तुमसे सिर्फ बड़े बाजार चलने के लिए कहा था, ये तुम कहाँ ले आए? मैंने घबरा कर कहा। बड़े बाजार ही चल रहा हूँ साहब, हमें नहीं जाना, वापस चलो। मेरी आवाज गुस्से से कांपने लगी। कोरा बुरका में सांस रोके बैठी थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही और आगे चलकर इसने गाड़ी रोक ली और इंजन बंद कर दिया। ये दरख्तों में ढका हुआ एक सुनसान इलाका था। वह गर्दन घुमा के इत्मीनान से पीछे मुड़ा। जरा इनका मुखड़ा तो दिखा दीजिए, उसने अय्याराना मुस्कुराहट से कहा और एकदम कोरा के नकाब पर हाथ डाल दिया। ये क्या बदतमीजी है? मैं उसका हाथ रोक के चीखा, अपना हाथ हटाओ वरना। वरना क्या? साहब अभी तुम्हारी उम्र इन बातों की नहीं है, इन्हें तो हम पर छोड़ दो, उसने हशूनत से कहा। मैं कहता हूँ गाड़ी वापस ले चलो। उसका हाथ मेरे हाथ में था। इन नाजुक हाथों को क्यों जहमत देते हो साहब? उसने जोर से झटका दिया और मेरा हाथ दरवाजे से लगा। कोरा ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया था और चीखना शुरू कर दिया था। ड्राइवर उसका चेहरा देखकर बदहवास हो गया। उसने उसके रुखसारों पर हाथ फेरने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद कर दिया। उस पर वहशत तारी हो गई थी। उसने मेरे सर पर एक जोर का हाथ मारा और दरवाजे का हैंडल घुमाकर मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा। कोरा ने उसके हाथ नोचने और काटने शुरू कर दिए थे। ड्राइवर बुरी तरह बौखला गया था। उसने एक हाथ से मेरी गर्दन पकड़ ली। कोरा ने सरासिमगी में उसे काटना और नोचना बंद कर दिया। कोरा इसका बुच्चा उतार लो, मैंने उखड़े हुए लेजे में कहा। मेरी गर्दन उसके पंजे में थी। कोरा ने इस जोर से इसकी कलाई काटी कि इसने बुलबुला कर मेरी गर्दन छोड़ दी। इस अरसे में मुझे अपनी अंदरूनी जेब से चाकू निकालने का मौका मिल गया। मैंने चाकू का खटका दबाया तो इसका फल बिजली की तरह दस्ते से बाहर निकल आया। मेरे हाथों में चाकू देकर ड्राइवर के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। अगर चाकू देकर उसकी आंखें बुझ ना जाती तो मैं चाकू दस्ते समेत उसकी गर्दन में उतार देता। वो मबहूत रह गया। चल, मैंने उसकी गर्दन पर चाकू की नोक रखते हुए कहा, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मुझे ऐसी किसी रवदारी की तवक्का नहीं थी, इसलिए मैंने मजीद कहा, तू हमें जानता नहीं है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं और किस घराने से ताल्लुक रखते हैं। गाड़ी चलाओ, कोरा ने भी तहमकाना लेजे में कहा। ड्राइवर सत्ते में रह गया था। चाकू की नोक इसकी गर्दन में चुभ रही थी। वो हिल भी नहीं सकता था। ये चाकू कुर्बानी और शिकार के मौकों के अलावा घर में बेकार पड़ा रहता था। इसकी कदरों कीमत तो आज मालूम हुई। जब मैंने 2-3 बार ड्राइवर की गर्दन में नोक चुभोई तो इसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। कोरा को इशारा करके मैंने फुर्ती से चाकू उसके हाथ में दे दिया और दरवाजा खोल के अगले निश्चित पर बैठ। फिर मैंने सिर्फ एक लहजे में चाकू कोरा के हाथ से लेकर ड्राइवर की दाईं पसली में चुभो दिया। उसने हल्की सी सुस्कारी भरी और चाबी घुमा के इंजन स्टार्ट कर दिया। जब तक वो दोबारा आबादी में नहीं आ गया मैंने उसी पर नजरें जमाई रखी। मेरा चाकू मुसलसल इसके जिस्म से चिपका रहा। जब भी गाड़ी को झटका लगता ड्राइवर कराह के दरवाजे की जानब सिमटता। थाने ले चलो, मैंने करखत आवाज में से हुक्म दिया। जी? वो बुरी तरह घबरा गया। हाँ थाने, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने किसके साथ गुस्ताखी की थी। तुम्हें 10 साल की सजा न कराऊं तो कहना, मैंने इश्तियाल में कहा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, बाल बच्चे हैं, मुझ पर शैतान सवार हो गया था, मैंने आपको पहचाना नहीं था। वो गिगियाने लगा था, लेकिन मैं बाजारों में पहुंचने तक अपने फैसले पर बजिद रहा। कोरा ने इसे माफ करने में उजरत की। हमने होटल जाने के बजाय उसे रास्ते में छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि वह दोबारा हमें होटल के दरवाजे पर छोड़ के जाए। मैंने उसके सामने टैक्सी का नंबर लिखा, इसका नाम नोट कर लिया। बाद में मुझे ये दिलचस्प बात मालूम हुई कि बड़ा बाजार होटल से ज्यादा दूर नहीं है। खैर, जब वो चला गया तो सड़क पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। अब हमारे लजने और सरासीमा होने की बारी थी। हमारे दिलों पर एक हैबत छाई हुई थी। हम दोनों फुटपाथ पर गुमसुम किसी दूसरी टैक्सी की तलाश में जा रहे थे। कोरा ने अचानक मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने इख्तलाजी हालत में इधर उधर देखा। कोरा की दहशतज़दा आवाज से मेरे सीने पर जैसे कोई गोला गिरा। वो शारायाम पर मेरे बाजू से चिमट गई। कौन? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। वही, भाग चलो, वही लोग, वो पीछे मुड़ती हुई बोली। मैंने सामने की तरफ देखा। दूसरी फुटपाथ पर गेरबे लिबास में मलबूस 2 बुद्ध राहब नहायत मुहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। वो हमसे ज्यादा दूर नहीं थे।
وہ کورا برقع میں تھی، لیکن میں دیکھ کر اس کے قریب ایک گلی میں لے آیا۔ وہ وہی ہیں، انہیں جانتی ہوں، وہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں۔ گھبراؤ نہیں، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ ہم ہندوؤں کے ایک محلے سے گزر رہے تھے، یہ بہت گنجان علاقہ تھا، گلیوں میں گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو بنگالنے ہمیں اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے ہم انسان نہیں، نوادر ہوں۔ جدھر بھی نظر جاتی تھی ہماری طرف اشارے ہو رہے تھے، انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ آج شاید اس گلی میں پہلی بار کوئی برقع پوش عورت اور شیروانی پہنے ہوئے ایک شخص دکھائی دیا تھا۔ ہمیں گلیوں کا پتہ نہیں تھا، ہم یوں ہی ادھر ادھر گھومتے اور خود کو تماشا بناتے رہے۔ آخر ایک اور سڑک پر جا نکلے۔ خوش قسمتی سے وہاں ہمیں ہاتھ والا رکشہ مل گیا۔ ہوٹل جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، پیروں میں دکھن ہونے لگی تھی۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں ہم کہیں 5 بجے ہوٹل پہنچے اور دروازہ بند کر کے ہانپنے لگے۔ کورا کا انگارا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ بابر، وہ سسکتے ہوئے بولی، بابر ہم نے گھر سے آ کے غلطی کی تھی، اور دوسری غلطی مولوی صاحب کے ہاں سے آ کر کی۔ واپس چلو نہیں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی، اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے گردن جھکا لی تھی۔ کورا، میں نے کرب سے کہا، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، یقین کرو یہ برا وقت ٹل جائے گا، اچھے دن آ جائیں گے۔ اس کے سوا میرے پاس کہنے کے لیے اور کیا تھا؟ ان لفظوں میں کوئی جان نہیں تھی، اسے ان پر اعتماد کیسے آتا؟ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ میں نے اپنی روح جاتی ہوئی محسوس کی، جیسے کوئی میری طاقت کھینچ رہا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا، اس کے سرسبز چہرے پر شبنم پڑی ہوئی تھی۔ میرا جی ایسا امڑا، ایسی کھلبلی مچی سینے میں، ایسا درد اٹھا، ایسا طوفان آیا، میں نے اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ کورا کو تو جیسے رونے کا بہانہ مل گیا، جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا۔ وہ ایسا روئی، اتنا روئی کہ شاید ہی کوئی رویا ہوگا۔ میں اسے سمجھاتا، تسلیاں دیتا رہا، وہ روتی رہی، تسلیاں بے اثر ثابت ہوئیں۔ وہ جس ستون کا سہارا لیے کھڑی تھی اس کی بنیادیں ہی کمزور تھی، ستون خود اشک فشاں تھا اور اس کی مٹی اس کے آنسوں سے بہی جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت محسوس ہوا جیسے میری تحلیق اسی کے لیے ہوئی ہے۔ وہ رو رہی ہے تو میں بھی رو رہا ہوں، مسکرا رہی ہے تو میں بھی مسکرا رہا ہوں، وہ دکھ میں ہے تو میں بھی دکھ میں ہوں، وہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر جو وہ میرے سینے میں سمائی تو مجھے یاد آیا کہ میں تو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا اپنے گھر سے رشتہ تو ایک رسمی چیز تھا، مجھے تو وہاں سے اٹھ کے کہیں اور آنا تھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا ہو گیا، ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ ہم ایک دوسرے کو شناخت کرتے رہے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، ہم اس دنیا میں لوٹ آئے، لیکن اب ہمارے دلوں پر اس قدر بوجھ نہیں تھا۔ میں نے اسے مسہرے پر بٹھا کے روشنی کی، اس کے آنسو پہنچ کے دروازے پر پہنچا۔ میرا خدمت کے لیے حاضر تھا۔ حضور نے کچھ طلب نہیں کیا؟ ضرورت ہی نہیں پڑی، میں نے باہر آ کر کہا۔ میں یہی موجود ہوں، گھنٹی بجا دیجیے گا۔ ہاں، کچھ شوق فرمائیے گا آپ، اس نے گردن کچاتے ہوئے کہا۔ ان دنوں یہاں بڑی روک ٹوک ہے، مگر ہم اپنے معزز مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام رکھتے ہیں، حکم ہو تو پیش کرو۔ انگریزی راج میں سبھی قسم کی چیزیں ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں تو ابھی اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہنے لگا، دوسری پری بھی موجود ہو تو سرکار بہار ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تم کس پری کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک بارگی ناگواری پیدا ہوئی، پھر وہ سنبھل کر بولا، یہاں تو سب اسے پری کہتے ہیں، آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہو۔ لے آؤ، میں نے سرسری انداز میں کہہ دیا۔ کورا اندر تھی، مجھے اس کی فکر ستا رہی تھی۔ ابھی پیش کرتا ہوں، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے دن بھر کھانا نہیں کھایا تھا، میں سمجھا کہ بہرا اس ہوٹل کی کوئی نہ کوئی خاص چیز لے کر آنے والا ہے۔ کورا نے برقع اتار دیا تھا اور کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ بہرے نے اخباری کاغذ میں تہ در تہ لپٹی ہوئی کوئی وزنی چیز مجھے تھمائی۔ انگلش مال ہے جناب، قیمت بھی انتہائی مناسب ہے، صرف 30 روپے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگا، پھر دے دیجیے گا، ایسی کون سی جلدی ہے۔ اور ہاں، ایک بات سرکار، اس نے اوپر کی منزل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور شوقین معلوم ہوتے ہیں، اوپر بھی جناب کی پسند کے کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک نظر دیکھ لیجیے گا، بخدا میرا دل کہتا ہے آپ کوئی نواب زادے ہیں۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ واہ حضور، کیسی سادگی ہے، وہی جناب انجمن آرا، عشرت بیگم، نتھی جان۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، کلکتے سے تو بہت نالا ہے، یہاں اہل دل کی تلاش میں آئی تھی، مگر یہاں کہاں وہ لوگ۔ باتیں کچھ میری سمجھ میں آنے لگی۔ میں نے اپنے پہلو میں رکھی ہوئی چیز کے پرت کھولنے شروع کیے۔ جیسا کہ مجھے شبہ ہوا تھا وہ شراب کی بوتل تھی، اسکاچ وسکی۔ مجھے شدید گھن آئی، میں نے زندگی میں پہلی بار شراب کی بوتل چھوئی تھی۔ میں نے اسے بہرے کے سر پر دبانے کا ارادہ کیا، مگر میرے حیرت زدہ ہاتھ کچھ نہیں کر سکے۔ چند لمحوں تک میں ٹکٹکی باندھے بوتل دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کے میں نے اسے دوبارہ کاغذ میں لپیٹ لیا۔ تمہارا نام؟ میں نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ نام کیا جناب، سب اکن میاں کہتے ہیں۔ کہیں یہ چیز آپ کو پسند آئی؟ اس نے آنکھ مار کے پوچھا۔ ہاں، میں نے تذبذب سے جواب دیا۔ اکن میاں، اب ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کھانا بھجوا دیجیے۔ ظاہر ہے 1-2 گھنٹے بعد۔ وہ شوخی سے بولا، نہیں ابھی۔ میں نے ناراضی سے کہا، جیسی مرضی جناب کی۔ اس نے سر ہلا کے کہا۔ میں نے جھٹ سے دروازہ بند کر لیا، میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ یہ ہوٹل شرابیوں اور طوائفوں کا ہوٹل تھا۔ وہ ذلیل کورا کے متعلق بھی یہی سمجھ رہا تھا۔ کتابوں میں یہ باتیں پڑھی تھی اور یقین نہیں آتا تھا، اب سب کچھ سامنے تھا۔ میں نے اکن میاں کو جان بوجھ کر اس کی بدزبانی کی سزا نہیں دی، کیونکہ خطا میری تھی۔
میں کورا جیسی معصوم لڑکی کو ایسے گندے ہوٹل میں لے آیا تھا؟ میں نے بوتل غسلانے میں رکھ کے ہاتھ دھوئے. کھانا تو ہم نے کھایا نہیں، کھانا تو ہم سے کھایا نہیں گیا، سب بچ کر گیا. اس وقت باہر جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. دھیمی روشنی کر کے ہم دونوں اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے. رات دبے پاؤں گزرتی رہی. ہم دونوں کے سوال ایک ہی تھے اور جواب کاش ہمیں ان کے جواب معلوم ہوتے. آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کورا پلنگ پر بیٹھی ہوئی ایک جانب تک رہی ہے. مجھ پہ ہیجان طاری ہو گیا. میں نے اس کا حال پوچھا. وہ نیند نہ آنے کا شکوہ کرنے لگی. میں نے ادھر ادھر کے واقعات سنا کے اسے بہلانے کی کوشش کی، اسے ہنسانا چاہا. پھر میں اس کے پلنگ پر پہنچ کر اس کا سر اپنی چھاتی پر رکھ لیا. وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی. اسے کچھ سکون آ گیا. میں نے اپنی نشست نہیں بدلی تاکہ وہ بے آرام نہ ہو جائے. میں اسی طرف ایک کروٹ سے بیٹھا رہا. آخر اسے نیند آ گئی. صبح ہوتے ہی میں نے اکن میاں سے آخری بار چائے منگوائی. 30 روپے کے ساتھ بھری ہوئی بوتل اس کے حوالے کر دی. اس کے منہ پر تھوکنے کی حسرت دل ہی میں رہ گئی. نیچے دفتر میں چابی دے کر میں نے ایک دن کا کرایہ بھی واپس نہیں مانگا. اکن میاں اور منیجر میری صورت دیکھتے رہ گئے. 2 دن میں دنیا بدل گئی. اپنے قد و قامت اور زمانے کی نینگی کا اندازہ ہوا. کلکتے کی ہر سڑک وزن کا کانٹا تھی جو ہر لمحے آدمی کو اس کی اوقات کا احساس دلاتی رہتی تھی. 1 گھنٹے تک ہم یوں ہی گھومتے رہے. کہاں جائیں، کس طرف کا رخ کریں؟ ہمارا کوئی بھی تو نہیں ہے. ہمیں نیکی اور محنت سے رہنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہے. میں سوچا کورا کا برقع اتروا دوں، اس طرح لوگوں کا تجسس ختم ہو جائے گا. مگر اس کے دشمن یہاں بھی موجود تھے اور مسلسل اس کا تعاقب کر رہے تھے. آدمی کو کہیں آزادی نہیں ملتی، اس کا ارادہ سماج کا پابند ہے. یہاں ہر شخص کو ایک چھت کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ مجھے کسی دوسرے ہوٹل میں جانے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آیا. یہ ہوٹل پہلے والے ہوٹل سے خاصا مختلف تھا. ہم نے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں. میں کام کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا مگر کورا کو ہوٹل میں تنہا چھوڑ کے کیسے جا سکتا تھا؟ پیسے جیب سے بھاگ رہے تھے. میں نے سوچا جلد ہی کام کا بندوبست نہ ہوا تو سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ ہوٹل بھی نہ رہے گا. کسی سے دل کی بات کہتے ہوئے خوف آتا تھا اور کسی سے کچھ کہے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. مگر میں کس سے بات کروں؟ ہر شخص پورا سراغ لگاتا ہے. اس ہوٹل میں بھی یہی ہوا. لوگوں نے برقع پوش کورا کو دیکھ کے اشارے کیے، آوازیں کسیں. شام کے وقت میں اس کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ آدمی تیز سے اترتا ہوا اسے ٹکرا گیا. کورا سیڑھیوں پر گر پڑی اور لڑکتی ہوئی دور جا گری. اس افراتفری میں اس کا نقاب اٹھ گیا. ہوٹل کے بیروں اور دوسرے لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، وہ چہرہ جو میں چھپائے چھپائے پھر رہا تھا. کورا کے گھٹنے میں چوٹ آ گئی تھی. ہمارے ارد گرد اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی. وہ آدمی معذرت کرنے لگا کہ اس سے چوک ہو گئی. ایک دوسرا ادھیڑمر شخص ہماری ہمدردی میں سے برا بھلا کہنے لگا. میں حیران و پریشان تھا کہ کس کا گریبان پکڑوں، کس کے پیٹ میں چاقو اتاروں، کس کی آنکھیں نکال لوں. ہنگامہ بڑھ جانے کا خطرہ تھا مگر کورا نے غیر معمولی برداشت کا ثبوت دیا. وہ کراہتی ہوئی فوراً اٹھ گئی اور میرے ساتھ چلنے لگی. سب نے دیکھ لیا تھا کہ میرے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی ہے جس کی عمر 12-13 سال سے زیادہ نہیں ہے، مگر ابھی سے اس کے شباب کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں. اس کی ابتدا ہی سے انتہا کا اندازہ کیا جا سکتا تھا. کورا لنگڑا کر چل رہی تھی، اس لیے میں اسے دوبارہ کمرے میں لے آیا. وہ فہمیدہ کا چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی. میں نے اس سے کہا کہ اپنا گھٹنا دکھاؤ تو وہ شرمانے لگی، لیکن اس کی چوٹ کچھ شدید معلوم ہوتی تھی. زخم دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آ سکتا تھا. میں نے اسے باتھ روم بھیج دیا تاکہ وہ کوئی ڈھیلا لباس پہن لے. وہ غسل سے ہی کہتی واپس آ گئی کہ معمولی چوٹ ہے. میں اس کی پنڈلیاں دبانے لگا. وہ مجھ سے گھر واپس چلنے کے لیے اصرار کرنے لگی. گھر اب کہاں تھا؟ گھر اپنا ہوتا تو ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی میں اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ ٹک ٹک کی آواز آئی. میں نے کورا پر چادر ڈال کے دروازہ کھول کے دیکھا. وہ ڈھیڑ عمر شخص میرے سامنے کھڑا تھا جو ہمیں کچھ دیر پہلے سیڑھیوں پر ملا تھا اور جس نے ہم سے بڑی ہمدردی ظاہر کی تھی. مجھے کریم گل کہتے ہیں. اس نے نفاست سے کہا. کہیے اندر خیریت تو ہے؟ میں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور کہا میری بہن کو معمولی چوٹ آئی ہے، خیال تھا کہ وہ جلد ہی رخصت ہو جائے. مگر وہ دروازے پر ہی اپنا تفصیلی تعارف کرانے لگا. اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے اس کا قیام مستقل اسی ہوٹل میں ہے اور اس اعتبار سے وہ میرا پڑوسی ہے. پڑوسی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. کبھی اوپر آئیے، ان دنوں تو گھر سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ سے مل کر ہمارے گھر والے خوش ہوں گے. آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. مجھے خاموش دے کر وہ بولا. ظاہر ہے میں نے اسے اپنا غلط نام بتایا. کریم گل مجھ سے یہ وعدہ لیے بغیر نہیں ٹلا کہ رات کو میں ضرور اس کے کمرے میں آؤں گا. میں اب ہوٹل میں رہنے والے کسی شخص سے ملنے کا قائل نہیں رہا تھا مگر کریم گل رات کو 8 بجے پھر آدم کا. میں نے اسے اندر نہیں بلایا. دروازے پر ہی اسے کہہ دیا کہ میں کچھ دیر بعد خود آؤں گا. شکل و صورت سے وہ رکھ رکھاؤ کا آدمی معلوم ہوتا تھا. میں فیصلہ کرتا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. اس نے کورا کو بھی بلایا تھا لیکن کورا کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا. پھر کورا کمرے میں اکیلی رہے گی. میں جلدی واپس آ جاؤں گا. اگر میں نہ گیا تو وہ پھر آ دھمکے گا. ممکن ہے وہ کوئی ہمدرد آدمی ہو، شاید ہماری مصیبتیں دور کرنے کا سبب بن جائے. میں نے کورا سے ذکر کیا تو وہ بھی شش و پنج میں پڑ گئی. کورا نے کہا کہ وہ اندر سے چٹخنی بند کر لے گی، دروازے پر تالا لگا دیا جائے گا. جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ میں لوٹا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولے گی. چنانچہ 2 گھنٹے بعد چوتھی منزل کے کمرہ نمبر 230 کے دروازے پر کھڑا تھا. کریم گل کمرے میں تنہا تھا. اس نے بڑھ کر میرا استقبال کیا، مجھے گلے سے لگایا اور ادھر ادھر کی دلچسپ باتیں کرتا رہا اور میرے بارے میں پوچھتا رہا.
میں نے اسے بتایا کہ میں انسول سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر عارضی قیام کے لیے یہاں آیا ہوں اور اپنے بڑے بھائی کی تلاش میں ہوں۔ وہ ہم سے ناراض ہو کے کلکتے آ گیا ہے، وہی ہمارا سرپرست تھا۔ آپ اپنی بہن کو نہیں لائے؟ وہ شکایت کرنے لگا۔ پھر آ جائے گی، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ چچی جان برابر کے کمرے میں گئی ہوئی ہیں، ٹھہریے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ پھر مل لوں گا، میں نے کہا، انہیں کیوں زحمت دیتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانا، باہر چلا گیا۔ 3-4 منٹ کے بعد ایک اوسط قد کی عورت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں نے اٹھ کر اسے آداب کہا۔ عورت نے اشتیاق سے مجھے دیکھا، پھر پیار بھرے لہجے میں اسے میرے آداب کا جواب دیا۔ جیتے رہو، اس نے شستگی سے کہا۔ اس کا رنگ گورا تھا اور جوانی زوال پر آ گئی تھی، مگر اب بھی اس کے نقش و نگار میں جذبیت تھی۔ اس نے ہلکا میک اپ کر رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز بڑا دلنشیں اور شاعرانہ تھا۔ وہ اپنے بھتیجے سے زیادہ خوش حلق ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے اپنی ڈبیا سے گلوری نکال کے کھلائی۔ وہ خاص انداز سے مسکراتی تھی۔ کریم کے رشتے سے تم بھی میرے بھتیجے ہو، وہ شفقت سے بولی۔ ارے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کریم اس کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نہ آنے کی معذرت کی اور وعدہ کیا کہ اگلی ملاقات میں اسے ضرور ساتھ لے آؤں گا۔ وہ میرے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے کہاں کہاں تلاش کیا، وہ آخر کیوں ناراض ہو گیا، اور میں افسانے تراشتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے چائے بنا کر پلائی۔ وہ اتنی محبت سے پیش آئی کہ اب تک مجھ سے کوئی عورت اس طرح پیش نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مشکل سے مجھے اجازت دی۔ کورا صحیح و سلامت تھی۔ میری آواز پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اسے ساری باتیں بتا دی۔ پھر رات کا کھانا کھا کر ہم اپنے بستروں پر دراز ہو گئے۔ کورا کی ٹانگ میں درد ہو رہا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے کے لیے چھپا رہی تھی۔ میں اس کے پلنگ پر پہنچ گیا کیونکہ اسے سلانے کی ترکیب مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو ابھی ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ کریم اپنی چچی کے ساتھ آ گیا۔ مفر کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ چچی نے اندر آتے ہی کورا کی بلائے لے لی۔ پھر وہ دونوں رشتہ داروں کی طرح گھل مل گئیں۔ کورا کے لہجے میں ایک اٹک تھی۔ اس باتونی عورت سے اسے کچھ نہ کچھ بات تو کرنی ہی تھی۔ وہ اس نے بہت کم بات کی، تاہم اس کا لہجہ صاف گمازی کرتا تھا کہ اس کا تعلق ادھر کے علاقوں سے نہیں ہے۔ ادھر کریم گل مجھ سے بے تحاشا باتیں کرتا رہا۔ وہ دونوں ہمیں دیکھ کے اور ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے ہماری دوپہر کی دعوت، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا بھی ہوا۔ ایک دن انہوں نے ہماری دوپہر کی دعوت کی، دوپہر کا کھانا ہوا، پھر رات کا بھی ہوا۔ ایک دن میں ہم سے اس قدر قریب ہو گئے کہ ہمارے درمیان کوئی بھید ہی نہیں رہا۔ میں کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا یہ لوگ بہت اچھے ثابت ہو رہے تھے، غم خوار تھے، زیادہ کریتے نہیں تھے۔ جو کچھ میں نے کہا انہوں نے کسی چوں چرا کے بغیر اس پر یقین کر لیا تھا۔ اس کے باوجود میں ان سے تعلقات بڑھانے میں خاصا محتاط تھا۔ وہ خود اس قدر آگے بڑھ کر ہم سے پیش آ رہے تھے کہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا آدمی جو محبت اور ہمدردی کی ایک نظر کے لیے ترس رہا ہو۔ کل رات کورا کہہ رہی تھی کیوں نہ ہم مر جائیں، تمام دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ اب ہمت اور پیسے باقی ہیں، اور چاقو بھی جیب میں موجود ہے۔ جب پیسے ختم ہو جائیں گے، حوصلے جواب دے جائیں گے، تو ہم اس چاقو سے اپنا کام تمام کر لیں گے۔ آج رات ذرا حالت بدلی ہوئی تھی۔ سارا دن ہم نے کریم گل اور اس کی چچی کی دلکش باتوں کے سائے میں گزارا تھا۔ چچی جان کو کورا اتنی پسند آ گئی تھی کہ اسے اپنے پاس ہی بٹھا کے رکھتی تھی۔ انہوں نے ایک بار کورا کو پان بھی کھلا دیا۔ لالی اس کے نازک ہونٹوں پر اتنی رچی کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ اس سرخی کا عکس اس کی سرائی دار گردن سے بھی جھلکنے لگا تھا، جیسے اس نے ہونٹوں پر مہندی لگا لی۔ دوسرے دن کریم گل کی چچی نے ہمیں مجبور کیا ہم وکٹوریا میموریل چلیں، چڑیا گھر دیکھیں۔ چچی اور ان کے بھتیجے کریم گل میں کوئی پرایا پن نہیں تھا۔ وہ زندگی کو زندگی کی طرح گزارتے تھے، خوب ہنستے تھے، خوب کھاتے تھے، خوب تفریحیں کرتے تھے۔ جب سے چچی دلی آئی تھی وہ کہتی تھی بھائی کریم نے تو کلکتے کی ایسی سیر کرائی ہے کہ میں خوابیں بھی صبر نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ اتنے چاؤ تحکم اور شفقت سے بات کرتے تھے کہ انکار کرنے کے لیے بہت سنگ دل اور غیر مہذب ہونا ضروری تھا۔ دوسرے دن بھی وہ ہمیں کلکتہ دکھاتے رہے۔ انہوں نے مجھے اپنی جیب سے ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا نہیں کرنے دیا۔ چچی کورا سے ایسی پیوستہ ہو گئی تھی کہ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ مجھے ان کی یہ قربت زیادہ پسند نہیں آئی۔ میں کورا کو کسی اور سے زیادہ قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس رات کھانے کے بعد چچی کو اچانک سینما دیکھنے کی ہڑک اٹھی۔ بس ان کے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی۔ کریم بھی سیر سپاٹے کا رسیا تھا۔ اس نے چچی کی پرزور تائید کی۔ مجھ سے کہا گیا، میں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم سینما نہیں دیکھتے۔ چچی سے کون جیت سکتا تھا؟ میرے اور کورا کے شدید انکار کے باوجود انہوں نے ہمیں اٹھا ہی لیا۔ وہی ہوا جو چچی چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم لائٹ ہاؤس سینما کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ میری طبیعت مقدر تھی، چچی کورا کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور کریم مجھے کلکتے کی عمارتوں اور تفریح گاہوں کے بارے میں مسلسل کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ وہ اتفاق سے گیٹ پر ہی ان لوگوں کے ایک شناسا جوڑے سے ملاقات ہو گئی۔ عورت برقع اڑے ہوئے تھی، مرد کا چہرہ درشت تھا، اس کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا بھی پڑا ہوا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ شخص مجھے ناپسند ہوا۔ چچی نے بڑھ کر ان سے میرا تعارف کرایا۔ عورت نے نقاب الٹ دی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ سرخی پاؤڈر میں لپی ہوئی تھی، اس کی ناک میں نتھ تھی اور لبوں پر ایسی مسکراہٹ جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے کورا میں خاص طور پر دلچسپی لی اور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتی رہی۔ ماشاءاللہ ہیرا ہے ہیرا، بے اختیار اس منہ سے نکلا۔ چچی نے ناگواری سے منہ بنایا۔ سچی بھی نظر مت لگاؤ، ہم نے اسے بیٹی بنا لیا ہے۔ مٹھائی کے بغیر؟
सची भी ने एक बेहंगम कहका लगाया। मुझे हैरत हुई कि भला कोई औरत भी इस तरह कहका लगा सकती है। मिठाई तुम्हारी पक्की, चची ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। फिर कब इरादा है? सची भी ने आंखें घुमाते हुए कहा। जल्द ही, चची ने शौकी से कहा।